बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी यूट्यूब चैनल के साथ आपका हौसला उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज हम अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है शफीक डोगर साहब को, जो हाल ही में पीएमएस के इम्तिहान को क्लियर करके असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुए हैं। वो दुनियापुर के तारीख के पहले शख्स हैं जिन्होंने पीएमएस का इम्तिहान पास किया और डायरेक्ट जो है असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर उनकी सिलेक्शन हुई है। तो उनसे हम हालात पूछेंगे कि इन हालात में उन्होंने तैयारी की, उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ से थी, और जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए वो क्या मशवरा देंगे। तो सबसे पहले शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप हमारा फ़ख्र है तहसील दुनियापुर का। आप पहले शख्स हैं जो डायरेक्ट पीएमएस करके और असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे के लिए सिलेक्शन आपकी हुई है। तो आपकी के दिल में ये इस फील्ड में आने का कैसे ख्याल हुआ? आप बतौर टीचर जो है अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। रौसब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो इसमें रौसब ये है कि बचपन से ही ना एक शौक़ था कि यार सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर कुछ लम्हे के लिए, कुछ अरसे के लिए लगा कि नहीं, बस दैट्स इट, मतलब ये एजुकेशन शायद मुझे ना मेरे एम्स के साथ, मेरे कैपेबिलिटीज़ के साथ अलाइन करती है। तो मैं एजुकेशन में आया, लेकिन एजुकेशन में आने के बाद भी फील किया कि यार जो रियल इम्पेक्ट अगर कोई आप सोसाइटी पे डाल सकते हैं ना सर्व करके, तो वो शायद सिविल सर्विसेज है। तो देन आई मूव फॉरवर्ड टू सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, और उस इट गेन अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड, और नाउ इंशाल्लाह विल बी ज्वाइनिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर। तो दैट वाज एक्चुअली ये एक ब्रीफ सा था। बाकी तो बहुत सारे मोटिव्स होते हैं ज़िंदगी के, हालात और वाक़यात जो आपको इंस्पायर करते हैं। कुछ शख्सियात भी इंस्पायर करते हैं, कुछ हालात भी इंस्पायर करते हैं। तो अच्छा, आप ये टीचिंग के शोबे थे और माशाल्लाह ट्रेनर भी आप हैं, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें आपको एक टीचिंग जो है एक मुक़द्दस पेशा समझा जाता है, और ज़ाहिर है जो लोगों की खिदमत है, और अपने जिस इलाके में भी आपकी तैनाती होगी वहाँ की फ़लाह बहबूद के लिए लोगों की, और इस इलाके की तरक्की के लिए भी ज़ाहिर एक एम होता है, बंदे का जज्बा होता है। इसमें थोड़ा सा आप ये करेंगे, आप में ये सोच कैसे आई कि मैं टीचिंग से बेहतर जो है वो इस फील्ड में काम कर सकता हूँ? राइट, इसमें सर मुझसे ना यही वाला सवाल जो है ना इंटरव्यू में पूछा गया था। दो दफ़ा मैंने क्वालिफाई किया था, दोनों दफ़ा। तो मैंने जो स्टांस है, मेरा बिलीव है वो ये है कि अगर मैं एक टीचर के तौर पे सर अंजाम दे रहा हूँ, प्रिंसिपल के तौर पे, तो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना बड़ा महदूद है। मैं मे बी एक कम्युनिटी को सर्व कर रहा हूँ, एक यूनियन काउंसिल को, 500 लोगों को। यहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाइडर होता है। आप एक जगह बैठ के एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, तो आप एक तहसील को पूरी को एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड देन आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली एजुकेशन के साथ अलाइन होती हैं, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आके अलॉन्ग विद सम अथॉरिटी आप बड़ा बिगर इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो यहीं अपने प्राइमरी जो है वो देहात की है, और फिर दुनियापुर भी एक देहात ही है, छोटा सा शहर है, मैट्रिक आपकी ये है। इतने छोटे इलाके से आपका ये विज़न जो है कैसे आप में ये पैदा हुआ या आपने हासिल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली तो ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि देहात से, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन देहात में आपने देखा है, स्कूल भी आप अभी आए हैं। तो देन हाई स्कूल दुनियापुर से, मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल दुनियापुर से मेरी मैट्रिक, एंड इंटर गवर्नमेंट कॉलेज दुनियापुर से। इसमें 2-3 चीज़ें फैक्टर हैं। एक तो मेरे वालिद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लोगों में उठना बैठना था, तो कुछ लोग गेस्ट आते थे या हम कहीं पे जाना तो मिलते थे, तो होता था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बैकग्राउंड जो है वो हमारी तरह ही था कि छोटे देहातों से, कस्बों से उठे, तो ये चीज़ इंस्पायर किया। और फिर मेरे ख़्याल में ना जो मैं समझता हूँ, हमारे यहाँ पे छोटे देहातों में, छोटे शहरों में ना टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को गाइडेंस की हमेशा कमी होती है, एक डायरेक्शन की कमी होती है। तो आई वॉज़ लकी कि मेरा ना डायरेक्शन सही रही, और गाइडेंस भी मिलती रही, साथ भी चलता रहा। तो और सिविल सर्विसेज के अंदर सर जो ट्रांसपेरेंसी है, दैट इज़ बेसिकली जो कि आप कह सकते हैं कि वो नहीं कंसीडर करते कि इसका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, बल्कि आई फील कि वो इनकरेज करते हैं शायद कि छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में, एंड दे आर रियली कि उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, असल मसाइल क्या हैं हमारे समाज लोगों के जो असल मसाइल हैं उनके वो क्या है। बिल्कुल।
وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا جو چھوٹے علاقوں سے جاتے ہیں. اچھا میں یہاں سے پوچھوں گا آپ کو کہ کون سی ایسی پرسنالٹی تھی جس سے آپ نے انسپریشن لی اور آپ نے سوچا کہ میں اس طرف آؤں؟ اس میں راؤ صاحب ایگزیکٹلی تو مطلب یعنی موٹیویٹ کسی پرسنالٹی نے کیا یا آپ کو کسی کو دیکھ کر یہ؟ سر وہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نا آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ میرے اساتذہ جو تھے نا مطلب مجھے جہاں بھی ہر فیلڈ میں ایک دو اچھے اساتذہ ملے، اور ان اساتذہ کو دیکھ کے نا یہ لگتا تھا کہ ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ دے آر سیئنگ می into a very you may say a different direction. ان کو آپ میں ایک ٹیلنٹ نظر آتا تھا. اب میں ایگزیکٹلی ایک جاوید صاحب ہیں یہاں کے اردو کے ٹیچر ہیں، اسٹل ہی سرونگ ان گورنمنٹ ہائی اسکول. انہوں نے مجھے ڈبیٹس کے اندر لے کے آئے وہ خود، اور ڈبیٹس کے بعد جو ہے نا میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی تو مجھے مزید ہوا کہ یار نہیں جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیزیں. تو باقی مختلف جگہوں پر جانا آنا والد صاحب کے ساتھ، کبھی ڈی سی آفس میں کبھی اے سی آفس میں، تو لگتا تھا کہ یار یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اور میں لٹرلی آئی نیور ہیو جوائنڈ اینی اکیڈمی فار دس آل. حالانکہ آج کل تو بڑا نا ایک ٹرینڈ ہے، لازمی ٹرینڈ ہے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بہتر صلاحیتیں پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اکیڈمیز جو ہے نا وہ یہ کردار ادا جو چیز آپ کو 10 مہینے میں آپ کرتے ہیں شاید آپ 10 ویکس میں کر لیں اگر آپ کو وہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر اکیڈمیز کے اندر جو ہے نا وہ جاتے ہیں. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ گھر والے دوست آ رہے ہیں مبارکباد دینے، اور گھر والوں کیسا پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے؟ قدرتی سی بات ہے، ان کے گھر میں سے بھی ایک ماشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اپ کمنگ آفیسر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، یا یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ڈاکٹر انجینئر کی، یا دوسری طرف ان طلباء کے لیے، ان دوستوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں؟ سر سب سے پہلے تو میرا نا جو پیرنٹس کے لیے جو ہے نا وہ، میں ٹیچر رہا اتنا عرصہ، تو میرا پیرنٹس کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ نا بچوں کو نا اسٹریس نہ کریں بہت زیادہ کہ آپ نے ہمیشہ ہی نا ٹاپ کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ ہی جو ہے نا بڑے اچھے مارکس لینے ہیں. یہ ایز سچ جو ہے نا وہ یہ چیز نا بچے کی کریٹیوٹی کو قتل کر دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بچے کے اندر ہیں وہ ایک کامیاب شہری، ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب پروفیشنل بن جاتا ہے. لیکن ہمارا جو یہ کمپٹیشن کا مقام، کمپٹیشن کا ایرا ہے نا جی، 90% لینے ہیں، 92 لینے ہیں، 96 99، اب تو نہ 100% پہ ہی بات اٹھتی ہے جا کے. اس نے نا وہ چیزوں کو ختم کر دیا. اب سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ ناٹ نیسسرلی کہ ہمیں اسکلز چاہیے، آپ اچھی اسکلز لیں، اچھی تعلیم لیں. نمبر جو ہے نا اٹس ناٹ دا کرائیٹیریا کہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کا فیوچر کیا ہے. اور سول سروسز میں سر پلان کریں، لائک کہ ہم بھی ہیپزرڈ گئے اور اس وجہ سے تھوڑا لمبا عرصہ چل گیا. بچے نے ایف ایس سی کی ہے، بچے نے آئی سی ایس کیا ہے، ہیومینٹیز کے ساتھ کیا ہے، اس کو آپ بی ایس آئی آر کروائیں، بی ایس پولیٹیکل سائنس کروائیں، بی ایس انگلش لٹریچر کروائیں. اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. اس کے قدرے اس کو وہ چیزیں وہ جا کے پہلے سال میں عام جو ڈگری والے ہیں وہ سیکھتے ہیں، وہ شاید پہلے سے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. دین بچے بھی آج کل محنت نہیں کر رہے، مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو لائف ہے نا اٹس ویری اسموتھ، لیکن ہارڈ ریئلٹیز تب پتہ لگتی ہیں جب وہ گرون اپ ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس عمر ہی 2-3 سال بچتی ہے. تو ان کو محنت کی ضرورت ہے. وہ چاہیں کہ محنت کریں، سب سے پہلے ڈائریکشن سیٹ کریں، اور پھر ایک ہی ہے کہ بچہ جو ہے نا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے سول سروسز کا. جتنی محنت میں کہتا ہوں کہ بچے انجینئرنگ میں کرتے ہیں، میڈیکل میں کرتے ہیں، اس سے شاید ہاف اگر وہ اس طرف کر لیں سول سروسز کے اندر نا تو بات بن جاتی ہے. یہ ایگزیکٹ ریئلٹی ہے. تو والدین اور بچوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ ایک چیز کے پیچھے جو ٹرینڈ بنا ہوتا ہے اس کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچے کی اس میں صلاحیت دیکھیں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. ایگزیکٹلی سر. تو اس طرف بچے کو جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے اور اس کو اجازت دینی چاہیے کہ آپ یہ فیلڈ چوز کر لیں، بجائے اپنی مرضی ان پہ تھوپنے کے. ایگزیکٹلی. اس میں سر میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے، ان کا زیادہ کردار ہے موٹیویشن کا. زیادہ کاؤنسلنگ جو ہے ان کی زیادہ بچے پہ وہ کرتی ہے. بچے کو کریمر ہے نا جو کریم کرتے آتا ہے، مطلب اس کو ڈسکریج کریں اور انکریج کریں کہ بچہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ مطلب خود سے لکھنے کی کوشش کرے. میں مثال دیتا ہوں. آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف ابن سینا ان کلاس 8 یہاں پہ دنیا پور میں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، بڑے پیارے استاد ہیں وہ آج کل وابڈا میں، عبدالغفور صاحب.
انہوں نے نا اس دور میں سر ہمیں ٹینسز کو کریٹیو وے میں پڑھایا اور کوشش کروائی کہ آپ لکھیں، خود سے لکھیں. دین میں ہائی اسکول میں آیا، آپ کو پتہ ہے میٹرک میں ایک پیراگراف آتا ہے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، وہ ہو بہو وہ بورڈ والے بھی جو ہیں وہ بالکل یہ جسارت نہیں کرتے کہ اس میں 2 لفظ کی تبدیلی کر دیں تاکہ بچہ کہیں جگہ سے اٹھاتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں، پورا اٹھا کے کاپی پیسٹ ہوتا ہے پورا اٹھا کے، اور بچے نے جو الف سے یاد کیا وہ یہ تک لکھتا ہے. اچھا مجھ سے نہیں ہوتی تھی کریمنگ، لٹرلی مجھے آج تک مجھ سے کریمنگ نہیں ہوتی، مجھے شعر یاد نہیں ہوتے استادہ. سیف اللہ فاروق صاحب جو ہے نا پیر صاحب جنہیں یہاں پہ بڑا ماشاءاللہ بڑی متبرک اسلامیات پڑھاتے رہے، ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، وہ ایس ایس ٹی تھے ہمارے انچارج تھے 9th-10th میں. تو انہوں نے نا میں لکھ کے آنا تو انہوں نے مجھے کبھی ڈسکریج نہیں کیا، میں خود سے لکھ کے آنا. انہوں نے کہا کہ دیٹس گڈ بیٹا، یہ تمہیں کام. ورنہ ٹیچر یہ کہتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے اسی کے نمبر دینے ہیں اور اسی کو دیکھنا ہے، بچے کی کریٹیوٹی کو دیکھنا ہی نہیں. اور بورڈ میں بھی نمبر اسی کے ملتے ہیں. 2 کے آئی گین، مجھے نہیں یاد کہ وہ انگلش کے بہت اچھے نمبر آئے ہوں گے، لیکن میرے اندر نا جو اس وقت پھر وہ اعتماد پیدا ہو گیا، اسکل پیدا ہو گیا. اٹ ہیلپ می الاٹ آل دا کیریئر. اسی طرح وہ جو ڈبیٹنگ میں جاوید صاحب کا نام لیا سر، اس میں اس نے تھرو آؤٹ دا کیریئر جو ہے وہ مدد کی. میں ٹریننگ میں آیا، میں اچھا پروفیشنل ٹرینر بنا، میں اچھا پروفیشنل ہیڈ بنا. دین انٹرویوز دیے کئی جگہوں پہ الحمدللہ میں نے انٹرویو. ابھی میرا ایک ریسنٹلی یو ایس اے کا جو ہے وہ اسپانسرڈ ویزا ہے یو ایس اے کا ٹیچر ٹرینرز کے لیے 6 ویکس کا. پتہ نہیں وہ سول سروسز کے اندر اگر ٹریننگ کا کلیش آ گیا تو وہ بھی انٹرویو بیس پہ ہوا، تو وہ الحمدللہ آئی کوالیفائڈ. تو آئی فیل کہ اس میں ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے. مطلب ہے کہ بندہ محنت کرتا رہے اور ایک لگن اس میں پیدا ہو جائے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، میری یہ ایک ٹارگٹ ہے، ایگزیکٹلی بھی یہ اچیو میں نے کرنا ہے، اس پہ لگ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں سر، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ رب کریم کا وعدہ ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ کب سے کوشش کر رہے تھے آپ ادھر پی ایم ایس میں اس طرف سول سروسز میں آنے کی؟ راؤ صاحب ٹو بی ویری فرینک کہ جب میرا ایم تو پہلے تھا، لیکن میری جاب ہوگی ایڈمنسٹریشن کی. اگر میں ٹیچر ہوتا تو شاید میں نا بڑا پہلے اس کو کر لیتا. جب میں ایڈمنسٹریشن میں آیا نا، اٹ واز اے ٹف جاب. میں نے پہلی اپیرنس میری تھی 2017 میں، وہ ایک نان سیریس سی اٹیمپٹ تھی چند مہینوں کے کہ چلیں یہ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. اس میں میں سارے سبجیکٹ نکال گیا. میرا ایک پریس سے کا جو ہے نا، جس کو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ قدر آسان ہے میں کر لوں گا، باقی سبجیکٹ کو دیکھ لوں، اس کو میں نے ٹائم تھوڑا دیا، وہ رہ گیا 3-4 نمبروں سے. پھر مجھے نا بڑا اعتماد آیا کہ یار اگر تم 3 مہینے میں جو یہ کر سکتے ہو نا، تو پھر تم نا نیکسٹ بھی کر سکتے ہو، کر لو گے آپ. دین میں 2018 کی سیریس اٹیمپٹ لے کے ہم بیٹھے. میرا ایک دوست وہ چائنا سے کر رہا تھا ایم فل، وہ آیا واپس، ہم دونوں نے امتحان دینا تھا. اب انفارچونیٹلی ہم نے یہاں سے کوریئر بھیجا، ڈاکومنٹس کا کوریئر بھیجتے ہیں جب آپ آن لائن کر دیتے ہیں نا سی ایس ایس کی اپلیکیشن، تو وہ ڈاکومنٹ کا کوریئر جو ہے نا وہ لیٹ ریسیپٹ ہوا. اچھا. پہلی دفعہ PPFPSC نے نا کوئی 250 لوگوں کو ریجیکٹ کیا کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن لیٹ پہنچی ہے. اچھا، تو اس میں میرا نا ہمارا دونوں کا نام، دیٹ واز اے ٹوٹلی ڈیجیکشن کہ میں نے پورا سال دیکھا اور بڑی سیریس اٹیمپٹ تھی. ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے آپ؟ بہت ہوا، لگا کہ یار چلیں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا میں نے نا واقعی چھوڑ دیا. اس کے بعد نا جب دوبارہ نوٹس آتا ہے CSS کا، کوئی اکتوبر نومبر میں آیا، دوبارہ سے لگا نہیں یار اب کرنا ہے، اب فری بھی ہیں کرنا ہے. اب دونوں بیٹھے ہیں ہم لوگ، تو تیار کیا. اس سال نا ہر سال نا CSS میں ٹرینڈ ہے کہ ایک آپشنل سبجیکٹ کو نا وہ رگڑا لگاتے ہیں. یہ ایک میتھ بھی ہے اور سم ٹائم ریئلٹی بھی ہے. اس سال نا انٹرنیشنل لا میں نے رکھا ہوا تھا، تو انٹرنیشنل لا کو لگا نا رگڑا جی. تو میرے پچھلے ایئر میں نے صرف 7 دن انٹرنیشنل لا کی تیاری کی، آئی گینڈ 67. اس سال جو ہے وہ میں 33 پتہ نہیں 32 پہ آیا، 31 تھا یا مطلب اس میں فیل اور آپ کی پوری اٹیمپٹس آیا. تو پھر لگا کہ یار نہیں اب میں جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں. PMS میں آئے، پھر الحمدللہ PMS کوالیفائی کیا. پچھلے PMS میں بھی نا دیر واز ایک نا بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک امتحان تھا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. انگلش میرا سبجیکٹ ہے. انگلش کے اندر ہی نا میرا انگلش والے سے پہلے ہمارا رات کو نا وی ہیڈ بیبی آفٹر 5 to 6 years. تو ہمارا ابارشن رات کو ہوا. تو میں آئی واز along with مسز جی مس کیریج ہوا. تو وہ جو ہے نا مس کیریج ہوا. تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا پوری رات جو ہے نا وہ ہمیں، میں مسز کے ساتھ تھا، اور دین جو ہے نا ہم نے کیا کہتے ہیں
صبح کو صبح پہ ٹریول کیا، بہاولپور سینٹر تھا، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پیس آف مائنڈ نہیں تھا، تو اس میں مجھے تھوڑے نمبر آئے، تو اس نے میرٹ میں بڑا نمبر مجھے نیچے لے آیا ریٹرن میں، تو ادروائز پچھلے سال بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ نے ٹرائی اگین اینڈ اگین کا وہ جو ہے وہ جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا بہت شکریہ سر سب آپ سے۔ تو ناظرین آپ نے سنا لب لباب اس کا یہی ہے کہ محنت اگر کی جائے تو کوئی چیز مشکل نہیں، آپ منزل طے کر لیں کہ میں نے اس منزل پہ پہنچنا ہے۔ والدین کے لیے بھی انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ بنائیں اور اس پہ پھر لگ جائیں، محنت کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کی بات سے تھوڑا سا ایڈ کروں گا، دنیا پور سے جی کوئی بھی بچہ بچی، کوئی پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سول سروسز میں آئے، دے آر 24/7 ویلکم، اور گائیڈنس ہوگی انشاءاللہ، کاؤنسلنگ ہوگی، موٹیویشن ہوگی، ہر طرح سے آئی ول بی۔ انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں کہ کوئی بھی والدین اگر بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو پوری طرح رہنمائی کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار ملیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے عام سے اسکولوں میں پڑھ کر جو یہ ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ اس سے مزید آگے ترقی کرتے ہوئے بہت آگے جائیں گے اور ہمارے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔